अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? रमज़ान का जो बाबरकत महीना है वो भी स्टार्ट हो गया है और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ बैठे हुए हैं एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं हमारे और उनका नाम है डॉक्टर मेहताबुल्लाह खटक और उन्होंने PhD की हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो ज़रा लोगों को बताएं कि ये जीन और जीनोम है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं है। तो जीन और जीनोम ये क्या होता है? ये अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है हमारे वजूद के अंदर और इनका क्या काम होता है और किस लिए ये ज़रूरी है? तो कायनात में जितने भी मखलूक है, परिंदे हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, तो इन सब को जो जिस ज़ुबान में लिखा गया उसको जेनेटिक्स कहते हैं, DNA में। ठीक है। तो इंसान का जो पूरा डेटा है ना, इसको फिर एज अ होल पूरे इंसान का जो किताब है जिसमें इंसान लिखा गया उसको जीनोम कहते हैं। ये 23 क्रोमोसोम से जो एक इंसान को 23 क्रोमोसोम वालिद से मिलते हैं और 23 क्रोमोसोम वालिदा से मिलते हैं। ठीक है। तो ये पूरे 46 क्रोमोसोम्स का मतलब 23 क्रोमोसोम में पूरे इंसान का एक डेटा आता है। बिल्कुल ठीक है। वो डेटा के ऊपर ज़रा बता देने कि हमारा पूरा का पूरा जो जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे जीनोम कहलाती है। हाँ, वो पूरी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो जीनोम कहलाती है। लेकिन उसमें अगर एक स्पेसिफिक अगर हम एक प्रोटीन लेंगे, एक छोटा सा मशीन ले, एक उसी किताब का एक जुमला ले बामानी जुमला, तो उसको हम जीन कहते हैं। तो क्या ये जीन्स शुरू से सेट होते हैं कि ये इनमें चेंजेस होती रहती हैं? हाँ, ये सब हम सारे इंसान 99.9% जेनेटिकली आइडेंटिकल है। ठीक हो गया। लेकिन इसकी फिर एक्सप्रेशन में साइज, जीन साइजेस होते हैं या जीन का जो शेप होते हैं, मतलब उसी जीन का एक छोटा साइज, बड़ा साइज या उसका जो जिस हिसाब से वो काम करता है तो वो चेंज होता रहता है। माहौल के हिसाब से, खुराक के हिसाब से, नज़र के हिसाब से, तरबियत और तालीम के हिसाब से ये अंदर हमारे जो जीन्स होते हैं ना उनकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से कहते हैं कि एक जीन आप में भी है और मुझ में भी है। लेकिन उसी जीन का जो मुख्तलिफ साइज़ हैं, शायद वो आप में मतलब एक साइज़ का हो, मुझ में दूसरे साइज़ का हो वो जीन। उसकी जो कटिंग होती है वो फिर हम जिस तरह सोचते हैं, देखते हैं, खुराक करते हैं, जिस तरह किस किस्म की आबोहवा में हम रहते हैं, उसी के हिसाब से उसकी मतलब वो एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होती है। फ्रॉम 45 मिनट्स टू 45 मिनट से लेकर ये 3 घंटे तक ये लेते हैं। उस जीन की पहले उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है कि उस जो जीन है ना उसको पहले एक दूसरे ज़ुबान में ट्रांसफ़र करते हैं RNA में। DNA से RNA बनता है तो फिर RNA से प्रोटीन बनता है। इस तरह के हम एक रेसिपी लेते हैं किताब से केक के लिए, तो फिर उसके जो अज्जा है वो फिर डालते हैं तो केक हम बनाते हैं। तो इस तरह इंसान के अंदर ये सारा जो इंसान का जो डेटा है ना वो 37 ट्रिलियन सेल्स है इंसान में। एक एवरेज इंसान में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो हर सेल में इंसान का जो डेटा है ना वो पड़ा रहता है। लेकिन ये इस तरह है कि अब 23 चैप्टर्स है ना, तो आंख का अपना एक चैप्टर है, दिमाग का अपना चैप्टर है, दिल का अपना है, गुर्दे का अपना, स्किन का अपना चैप्टर है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सारे सेल्स में एक जैसे होते हैं, जो सेल का एक जो सर्वाइवल या जो उसकी जो फंक्शन है उसको मेंटेन करती है। तो वो फिर वो चैप्टर जो है वो सारे सेल्स में जो है वो ओपन होते हैं। बाकी चैप्टर्स जो है जिस तरह हम एक किताब को स्टेपल से बंद करते हैं तो बाकी चैप्टर्स जो हैं पूरे जो ऑर्गन्स हैं उसमें ये सारे बंद होते हैं स्टेपल्स। जिस तरह किताब आपको आप स्टेपल से बंद करते हैं ना, तो वो फिर मतलब मुख्तलिफ डिजीज़ में ये फिर उसकी जो एक्सप्रेशन है या वो चेंज होती रहती है मुख्तलिफ चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर मेहताब, ये बताएं कि मनफी ख्यालात का, नेगेटिव थाट्स का जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो वो उसका तो बहुत गहरा असर है, क्योंकि इंसान इस तरह है ना कि एक बैटरी की तरह है। अब जिस तरह एक बैटरी में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, या फिर तो इस तरह सोचे कि इंसान बैटरी है लेकिन उसमें जो अंदर पोटेंशियल है वो फिर मुस्बित है या मनफी है। ठीक है। मतलब वो एक मुस्बित एनर्जी की बैटरी है या फिर एक नेगेटिव एनर्जी की बैटरी है। ठीक है। मतलब फिर आप चीज़ों को मतलब ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मुस्बित और मतलब मनफी ये है क्या असल में। ठीक है। तो जिस तरह ये जो इंसान की बॉडी है ना, ये से क्या हम क्या कहते हैं, चार्ज, there is electric charge. बिल्कुल ठीक है। And the messages are transferred from brain to like different organs through that electricity. बिल्कुल ठीक है। There is an electric charge and there is electric flow of electrons. बिल्कुल ठीक है। तो इंसान मतलब पैदाइशी तौर पर ये उनका जो पोटेंशियल है ना वो नेगेटिव है। ठीक है। मतलब हम पैदा ही मतलब मनफी हुए हैं। ये बहुत सारा अंदर जो एक वो है, फिर वो इंसान को मतलब ये एक नॉन नेचुरल सी बात है कि हम मनफी होंगे। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है कि हमारी तालीम या फिर हमारी तरबियत या फिर अगर शख्स है वो बहुत दीनदार है
تو پھر کس طرح مطلب دین اس کو ہیلپ, ایک تو اپنے علم اور عقل پہ وہ اعتبار کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, تو وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے یا جو بھی جس بھی دین سے ہے وہ, تو وہ اسی دین کے مطلب وہ پھر اللہ اس کی مطلب وہ ہیلپ کرتا ہے کہ اس کو ایک غلط چیز. قرآن میں بھی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا جلد باز ہے, یعنی کہ ان بلٹ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں, خطرہ موجود ہے کہ ہم نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن تربیت, اچھے لوگوں میں بیٹھنا, استاد کا ہونا, محفل کا اثر ٹھیک ہو گیا. تو لیٹ سے اگر مجھے روزانہ نیگیٹو سوچنے کی عادت پڑ چکی ہے, میں آپ کے بارے میں بھی منفی سوچتا ہوں, اپنے ارد گرد سب کے بارے میں منفی سوچتا ہوں, تو اس کا میرے جینیٹیکلی میرے وجود پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو وہ تو میں نے کہا اندر ایک سیکنڈ کا حساب ہوتا ہے, مطلب ایک پل میں جو ہے ایک وہ جو فروٹ والا پل ہے نا, اس سے انسان کے ایک پل میں زیادہ غذا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک انسان کا کڑوے سوچ میں جو ہے اس کے اندر ایک نارنج سے زیادہ جو ہے وہ ایک کڑوے کیمیکلز بنتے ہیں. ایک نارنج میں جتنا مطلب کڑواہٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کڑواہٹ انسان کے ایک لمحے کی کڑواہٹ سے اس کے اندر بنتی ہے. تو وہ کڑواہٹ پھر مطلب اس طرح کی گلوکوز ہے تو ایک گلیکٹوز ہے, وہ ایک کڑوا مطلب ایک چینی ہے, تو وہ پھر جگر جو ہے وہ کڑواہٹ لیتی ہے, یا پھر گردے لیتی ہے, یا پھر میدا لیتا ہے, وہ سارا. یعنی کہ ایک پل اگر آپ نے منفی سوچا ہے تو وہ نیگیٹو اتنی آپ کے اندر چیز بن گئی ہے, وہ جسم کے لیے ایک پورے مطلب ایک 37 ٹریلین کیمیکلز ہو گئے. میرے لیے تو وہ صرف ایک لفظ ہے یا ایک نظر ہے یا ایک دھڑکن ہے یا ایک سانس ہے, لیکن جسم کے لیے وہ پھر اتنے زہریلے کیمیکلز ہو گئے. اگر وہ کڑوے ہے یا پھر ناپاک سوچ ہے یا نظر ہے یا لفظ ہے یا شر ہے اس میں, یا پھر اگر میں ایک پاک لفظ یا ایک پاک نظر ہے میری, تو وہ اندر جسم کے لیے وہ نظر کا پاک ہونا اور نیت کا صاف ہونا, اس کا کیا امپیکٹ ہے آپ کے جینز کے اوپر, کہ اگر آپ کی نگاہ میں پاکیزگی ہے اور نگاہ جو ہے وہ برے مناظر نہیں دیکھتی, دل جو ہے آپ کی جو نیت ہے وہ صاف ہے, تو اس کا آپ کے وجود کے اندر کیا مثبت اثر ہوگا؟ ہاں, تو وہ اصل میں ایک پروٹین ہے, اسے کہتے ہیں ٹرانس تھائریٹین. ٹھیک ہے. ٹرانس تھائریٹین وہ دماغ میں بنتا ہے, آنکھ میں بنتا ہے اور جگر میں بنتا ہے. جگر سپلائی کرتا ہے, لیکن آنکھ اور دماغ میں اسپیسیفکلی وہاں پہ پھر یہ اگر ہر وہ نظر جو وہ سخت ہو یا ناپاک ہو, ہر وہ نظر, تو وہ مطلب وہ نظر تو میں نے دیکھا تو اس جسم تو میرا ناپاک ہو گیا. مطلب اگر میں نے کچھ ناپاک چیز دیکھی ہے تو یا کچھ میں نے سختی کی ہے تو سختی سے بھی انسان, یا کڑوی نظر سے, اس سے بھی انسان ناپاک ہو گیا. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کی جو سوچ ہے نا وہ پورے جسم کے ساتھ, سارے سیلز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اگر جس وقت میں ناپاک سوچتا ہوں تو میرے جسم میں وہ ایک ناپاک روشنی میں نے جذب کر دی, تو وہ سیلز کے اندر گند بن گیا. تو اب وہ صاف کون کرے گا؟ تو وہ جو ٹرانس تھائریٹین پروٹین ہے نا, وہ پھر تھائرائڈ ہارمونس, ایک تھائرائڈ وہ مونگ پھلی کی دانے کی طرح ہوتا ہے, مونگ پھلی کا دانہ نہیں ہوتا, تو اس میں ایک دانہ جو ہے وہ تھائرائڈ کا ہو گیا, ایک دانہ جو ہے وہ ریٹینوئک ایسڈ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر سارے جسم کو جا کے وہ ہارمونس دیتے ہیں, مطلب ایک ریٹینائڈ اور ایک تھائرائڈ ہارمونس. تو پھر جسم کے اندر جتنے بھی باڈی کے سیلز ہیں, جو سیل ناپاک ہو گئے ہیں وہ نظر سے, تو پھر وہ ان کے اندر تھائرائڈ کا ریسپٹر ہو, تھائرائڈ ہارمونس کا, اور ریٹینوئک ایسڈ کا ریسپٹر ہوتا ہے. تو پھر وہ جا کے جو اندر جو گند بنا ہوتا ہے یا جو ڈی این اے خراب ہوتا ہے یا پروٹینز خراب ہوتے ہیں, ان کی مرمت کر کے صاف کر دیتے ہیں. اور جو گندی روشنی مطلب جو ہم نے جذب کی ہوتی ہے, تو وہ سیل کے اوپر تھوڑے سے کچھ چھوٹے چھوٹے پروٹینز ہوتے ہیں, وہ پھر سب سپریس ہو کے وہ ریڈ بلڈ سیلز کو وہ جو گند ہے نا وہ دے دیتے ہیں, جو ناپاک روشنی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں NADPH آکسیڈیزز. ٹھیک ہے. تو وہ اندر جو کڑوی اور ناپاک روشنی ہوتی ہے وہ پھر ریڈ بلڈ سیلز اسپنج کی طرح ہوتے ہیں. یہ ریڈ بلڈ سیلز یہ باڈی میں گھومتے ہیں, تو جگہ جگہ سے وہ گندی روشنی, جس طرح ہم کمرے میں صفائی کرتے ہیں تو ایک اسپنج صاف ہم لیتے ہیں اور ہم کمرے میں جگہ جگہ مارتے ہیں تو وہ ناپاک گندا ہو جاتا ہے, وہ سارا ایبزارب کر لیتا ہے گند. اسی طرح ریڈ بلڈ سیلز بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں, مطلب یہ 3 ملین ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ میں 30 لاکھ ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں اور 30 لاکھ مرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک سیکنڈ اندر جو میں نے جیسے آپ نے کہا کہ میں نے سوچا, تو وہ آپ اس طرح سوچے کہ وہ آپ نے اگر منفی سوچا ہے تو وہ 30 لاکھ ریڈ بلڈ سیلز اب آئیں گے, تاکہ وہ گند جو ہے ایک سیکنڈ میں جو پورے جسم میں بن گئی. جس طرح میں نے کہا ہمارے لیے تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے یا ایک نظر ہوتا ہے یا ایک دھڑکن, ایک سانس ہے, لیکن جسم کے لیے پھر وہ ایک پورا ایک گند ہوتا ہے یا پھر ایک پوری ایک صفائی, مطلب اس کو ایک. تو پھر اگر میں منفی سوچتا ہوں تو میرے گردے, جگر, معدے, سارے اعضاء پہ ایک ایکسٹرا صفائی کا بوجھ بن گیا. تو پھر یہ ہم انعام نہیں دیتے.
لیکن اگر میرے دل میں ایک منفی خیال آیا اور میں نے اس پہ مطلب اس کی میں نے منظوری نہیں دی کہ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, میں اس کی منظوری نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب وہ منع کرنے سے پھر اندر جو ہے کریٹین بنتا ہے. جس طرح آپ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں کریٹینین کا جو کڈنی کا ٹیسٹ ہوتا ہے, جو کریٹین ارجینین اور گلائسین سے بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پورے سیلز باڈی کے سیلز میں بنتا ہے. تو کریٹین کون سا مالیکول, جب میرے ذہن میں منفی خیال آیا اور میں نے روک لیا, اس پہ عمل نہیں کیا, ہاں, تو اس پہ میں نے عمل نہیں کیا, وہ میں نے روک لیا, تو وہ گن میں نے اصل میں کتنا گن 37 ٹریلین گن میں نے روک لیا. تو وہ اندر جو گلائسین اور کیا کہتے ہیں ارجینین جو ہے نا, یہ دونوں مل کے ایک کیمیکل بناتے ہیں جو جس سے پھر کریٹین بنتا ہے, طاقت کا مالیکول ہے. تو وہ میرے اصل میں ایک طاقت کا اندر میں نے طاقت اپنے لیے ہائی انرجی فاسفیٹ, وہ جو کہ بیٹری اندر میں نے اپنی بیٹری کی جو پوٹینشیل ہے, پازیٹیو پوٹینشیل ہے, وہ میں نے بڑھا دی ہے. اور اگر میں نے اس پہ ہاں کر دیا کہ ہاں ایسا تو ہے, تو وہ پھر اندر ایک طاقت کا مالیکول نہیں, الٹا اس سے جو ہے گن بن گیا, یوریا بن گیا اور کولیسٹرول بن گیا, فیٹس بن گئے میرے جسم میں. ٹھیک ہے, تو وہ سارے سیلز میں بن گئے 37 ٹریلین سیلز, وہ پھر سارے جگر اور گردوں کو وہ بوجھ پھر برداشت کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ہم تو ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں, لیکن خیالات کا ٹھیک ہونا, اپنے آپ کو گناہ سے روکنا, اس کا آپ کے وجود کے اوپر کتنا مثبت اثر ہوتا ہے. نہیں ملے گا سکون آپ کو سوائے اللہ کے ذکر کے. تو اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو جینیٹیکلی بتائیں کہ ہماری باڈی پہ ذکر اذکار کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. تو وہ اس طرح ہے کہ اگر اب میرے والدین ہیں یا پھر میرے باپ دادا ہیں, انہوں نے بہت ذکر کیا ہے, بہت صاف زندگی گزاری ہے, تو ان کے اچھے جو ریپیٹس ہیں ڈی این اے کے وہ بھی مجھے ملے ہیں. ہمارے انسان کے کتاب کے اندر جو ہیں اچھے لفظوں کے ریپیٹس بھی ہوتے ہیں اور برے لفظوں کے ریپیٹس بھی ہوتے ہیں. اچھے لفظوں کی ریپیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر میرے جسم میں وہ الفاظ زیادہ ہیں نا, تو وہ میں ایک بیماری کے خلاف میری مدافعت وہ بڑھے گی اگر وہ ریپیٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر برے ریپیٹس وہ ہوتے ہیں کہ اگر زیادہ ہے, مجھے آلریڈی اگر وہ اب فالج ایک بیماری ہے نا, تو اس میں وہ ریپیٹس جو ہوتے ہیں وہ 700 سے لے کے وہ 700-500 تک نارمل ہیلدی لوگوں میں ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ 1300 سے 1700 تک پہنچتے ہیں تو وہ پھر فالج کا اٹیک بڑھتا ہے. مطلب اگر وہ ریپیٹ 1700 تک پہنچتے تو اس بندے کو فالج کے مطلب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر مجھے آلریڈی 1200-1300 ملے ہیں اور میں تھوڑا سا بھی مطلب وہ پھر مطلب وہ میں جیسے میں نے کہا کہ اگر میں زیادہ غلط میرے ذہن میں منفی خیالات اور میں اس پہ منظوری, غلط خیال اور اس کی منظوری, غلط خیال اور اس کی منظوری, لیکن میں مجھ میں جو شر کا جو مطلب پوٹینشیل ہے, میں وہ بیٹھوں جس میں شر کا پوٹینشیل زیادہ ہے, تو وہ پھر وہ جو میرے برے ریپیٹس ہو گئے وہ اور بھی بڑھیں گے, تو مجھے فالج کا اٹیک جلدی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر میں نے کہا نا کہ اچھے ریپیٹس بھی ہوتے ہیں, تو میں اپنے برے ریپیٹس کو کم بھی کر سکتا ہوں اور اپنے اچھے ریپیٹس کو بڑھا بھی سکتا ہوں. اب مجھے برے جو ہیں اگر وہ کم ملے ہیں اور اچھے زیادہ ملے ہیں, یہ تو وہ میں اپنے اچھوں کو اور بھی مطلب بڑھا سکتا ہوں, اور جو تھوڑے بہت برے ریپیٹس ہیں, الفاظ ہیں, ان کو میں کم بھی کر سکتا ہوں. تو اگر میں جتنا مطلب ذکر زیادہ کرتا ہوں تو میرے اندر اچھے کیمیکلز بنتے ہیں. تو اگر اچھے کیمیکلز زیادہ ہیں تو یہ جو ڈی این اے ہے, ہم انسان کا ڈی این اے ہے, یہ اصل میں اندر امائنو ایسڈز اور یہ جو مختلف قسم کے شوگرز اور بیسز ہوتے ہیں اسی سے بنتا ہے نا. تو اگر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے ہیں تو پھر اچھے بیسز مطلب اچھے ریپیٹس بنتے ہیں. لیکن اگر میرے جو سوچ ہے یا نظر ہے یا میرے جو لائف سٹائل ہے وہ پاک نہیں ہے, تو میرے اندر جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ پھر ناپاک ہی بنے. آپ نے ایک بڑی جو ہے پیاری بات کی کہ اگر آپ کے جو لیٹ سے گرینڈ پیرنٹس ہیں, آپ کے دادا جان, دادی جان, نانا جان, نانی جان, وہ اگر بہت ذکر کرتے رہے آپ کے والدین, تو وہ آپ کو ویسے ہی جو ہے ان کی وجہ سے, ان کے ذکر زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ کو ملیں گے. میں مجھے وہ اچھے ریپیٹس مل گئے 23 وہ جو کروموسومز ملے ہیں 23 مطلب دونوں والدین سے جو ملتے ہیں نا, تو اس میں اگر آلریڈی اچھے ریپیٹ زیادہ ہیں اور برے کم ہیں تو پھر تو صحیح ہے. لیکن اگر وہ آلریڈی پیرنٹس سے ہی مجھے کم ملے ہیں اور اچھے کم ملے ہیں اور برے زیادہ ملے ہیں, تو پھر ان کو مطلب یہ جو ارلی آنسر ڈیزیز ہوتی ہے نا, کہ کچھ لوگوں میں پاکستان میں تو خیر وہ نہیں, لیکن جو نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے, پارکنسن, الزائمر, ہنٹنگٹن, اور یہ جو مطلب سیویئر خطرناک قسم کی بیماری ہے پارکنسن, الزائمر, ہنٹنگٹن ہے, اور ایک دوسرا ہے یہ جو امائیوٹروپک لیٹرل اسکلیروسس فالج ہے. تو یہ پھر باہر ملکوں میں جو ہے وہ پھر 30s اور 40s میں اس کی ارلی آنسٹ ہوتی ہے. بالکل. پاکستان میں لوگ 60s اور 70s یا بہت لیٹ مطلب وہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر مطلب وہ روزے رکھتے ہیں, ذکر یہاں پہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک تو یہ ایک فائدہ میرے خیال سے پاکستانیوں کو ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ذکر زیادہ ہے تو ان کے جو اچھے ریپیٹس ہوں گے وہ بھی بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ذکر کرنے والے جس طرح وہ جو ہم تبلیغ میں بھی یہ بات سنتے ہیں نا کہ
کہ ذاکرین جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے لیکن آخرت میں بھی وہ جنت میں ہنسی خوشی داخل ہوں گے. تو وہ اس لیے کیونکہ ان کے مطلب وہ اچھا ایک جس طرح کا جسم کا تو ایک ایک پل کا حساب ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو اگر آپ ذکر کریں گے تو آپ کے اچھے کیمیکلز بنیں گے اور منفی کیمیکلز کم بنیں گے, تو وہ گردے اور جگر پھر انعام میں آپ کو کیمیکلز دیں گے اچھے. سبحان اللہ. رمضان کا مہینہ بھی ہے تو یہ دیکھیں جی ذکر کی جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے نا, مطلب جس طریقے سے ڈاکٹر مہتاب نے ایکسپلین کیا ہے اور جیسے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے, آپ کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, مجھے پوری امید ہے. روزہ جو اگر ہم رکھتے ہیں, جو رمضان کا مہینہ ہے, تو روزے رکھنے سے ہمارے وجود کے اندر جینز کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا, یہ بھی ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے. تو وہ پورے سال میں انسان جو ہے منفی سوچتے لگے, یہ اس پہ تو میرا کوئی مطلب بس نہیں, اگر میرے ذہن میں منفی خیال ہے اور میں مطلب میں اتنا تعلیم یافتہ یا پھر اتنا میرے پاس علم نہیں ہے تو میں تو اور بھی زیادہ مطلب اگر ایک دوسرا شخص ہے اس کی علم مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس علم نہیں تو وہ زیادہ منفی سوچے گا. ایک منفی صورتحال میں تو ظاہر انسان منفی سوچتا ہے, تو وہ جسم کے سارے اعضاء میں پھر وہ زہریلے پروٹینز جو ہوتے ہیں یا پھر جو فیٹس جمع ہوتے ہیں یا جو مختلف قسم کے ٹاکسک کاربوہائیڈریٹس ہیں, گلوکوز نہیں ہے اس میں, فیوکوز ہے, مینوز ہے, گیلیکٹوز ہے. تو یہ فیوکوز اور مینوز جو ہے یہ ٹاکسک کاربوہائیڈریٹس ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو وہ اس میں جو ہے لائسوسومز ایک سیل کے اندر ایک مطلب ایک مشین اس طرح کے لائسوسومز ہے, تو وہ اگر خوراک باہر سے نہیں آ رہا تو پھر ایک اندر ایک دوسرا سسٹم ہے لائسوسومز کی ہیلپ کے لیے, اسے کہتے ہیں اوبیکویٹین پروٹیوسوم سسٹم یعنی یو پی ایس. جیسے یو پی ایس کے جس طرح ہم گھر میں بجلی چلتی ہے تو ہم یو پی ایس آن کرتے ہیں, لیکن یہ اوبیکویٹین پروٹیوسوم سسٹم ہے. تو پھر سیل دیکھتے ہیں کہ جو آرگینلز جو ہیں یا جو پروٹینز ہیں وہ خراب ہیں یا ایکسٹرا ہے, یا تو خراب ہیں یا ایکسٹرا, یا جو بیکٹیریا اور وائرس سیلز کے اندر ہے باڈی کے اندر ہے, تو پھر یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایک اسپیسیفک پروٹینز کو ہی یہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو خراب ہو یا ایکسٹرا ہو. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹارگٹ کر کے پھر اس کو ایک اسے آٹوفیجی بھی کہتے ہیں, وہ ایک سیلز جو ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے لائسوسومز میں لے کے آتے ہیں. تو پھر ان کی جو ہے جتنے پرانے جس طرح وہ گوشت کا مشین ہوتا ہے نا اسی طرح وہ لائسوسوم اسی طرح ہوتا ہے. بس پورے جتنے بھی جسم میں جو ٹاکسک پروٹینز ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں اور فیٹس ہوتے ہیں, ان کی بریک ڈاؤن کر کے انہی سے خوراک سیل نکال لیتا ہے. تو سیل کی اندر سے اس کی صفائی ہوتی ہے. یعنی وہ گند جو جگر نے ایک ڈسٹ بن بنا کے سارے آرگن سے نکال کے صاف کرنا تھا, وہ سیل کے اندر خود ہی وہ سیل ہر ایک سیل 37 ٹریلین سیلز ہے, تو ہر سیل کے اندر وہ خود ہی وہ صفائی اس کی ہو جاتی ہے. اور وہ روزے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے. وہ روزے سے ایکٹیویٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ اس طرح وہ جو لائسوسومز کے جو پروٹینز اور جینز ہیں یا پھر جو میں نے کہا جو اندر صفائی والا مشین ہے, تو اس کے جو پرزے ہیں یا جو خوراک سے طاقت بنانے والی مشین مائٹوکانڈریا ہے, اس کے جو پرزے ہیں وہ پھر گلوکارٹیکائڈ ایک ہارمون ہے, کارٹیسول بھی اسے کہتے ہیں, وہ پھر ہم جب روزے میں خوراک نہیں کرتے زیادہ عرصے تک تو وہ گردے دیکھتے ہیں کہ خوراک کم ہو رہی تو وہ یہ ہارمون بڑھاتا ہے کارٹیسول. ٹھیک ہے. وہ فوڈ سٹریس ہے. ایک تو جیسے کہ منفی میں سوچ رہا ہوں اور میں غصہ ہو رہا ہوں تو وہ میرے جسم میں گند بن رہا ہے, تو وہ بھی ایک کارٹیسول اس وقت بھی بن رہا ہوتا ہے. لیکن وہ تو میں منفی سوچ رہا ہوں یا پھر میں پریشان ہوتا ہوں, غصہ ہوتا ہوں, تو اس وقت میرے جسم میں کارٹیسول بن رہا ہوتا ہے. یہ اسٹریس ہارمون ہے نا. تو وہ پھر جو جس جسم میں جہاں جگہ کوئی کولیسٹرول بن رہے ہیں, جہاں پہ فیٹس مطلب ایکسٹرا بن گئے, تو وہ پھر یہ گلوکارٹیکائڈ گردے بناتی ہیں تاکہ وہ ایکسٹرا کولیسٹرول اور فیٹس نکال سکے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے خوراک نہیں کر رہا تو وہ تو میں اسٹریس نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے. وہ تو پہلے جو پورے سال کے اندر جو میں پریشانی میں گزارے یا جو میں اداسی میں گزارے, جو جسم میں اندر گند بن گیا, ناپاک ہو گیا ہے جسم, تو وہ پھر روزے میں جب خوراک نہیں ہوتا تو وہ ہارمون جس کو آپ ایک دوائی بھی کہتے ہیں گردے, وہ کارٹیسول بناتے ہیں. تو جہاں سیلز کے اندر گند بنا ہوتا ہے وہاں پہ کارٹیسول کا ریسپٹر ہوگا, تو وہاں پہ یہ جا کے وہ لائسوسومز بنائے گا اور اس سیلز کے اندر جو گند ہوگا وہ کہے گا کہ اب جو گند جو ہے اب خوراک چونکہ ہم نہیں کھا رہے ہیں, انسان خوراک نہیں لے رہا, تو اب خوراک نہیں ہے تو اب وہ لائسوسوم تبھی ایکٹیو ہوں گے. تو وہ کارٹیسول آ کے اس کارٹیسول کے جو ریسپٹر سے گلوکارٹیکائڈ ریسپٹر کہتے ہیں, تو باڈی میں جتنے بھی سیلز کے اندر ایکسٹرا گند ہوتا ہے یا جراثیم ہوتے ہیں تو صرف انہی سیلز کے اندر یہ ریسپٹر ہوگا. تو گلوکارٹیکائڈ جا کے یہ جو ہارمون ہے یہ جا کے اس ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کر کے وہ جو چھوٹا مشین ہے اس کے پرزے بناتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ جو بریک ڈاؤن والا جو مشین ہے اندر پروٹینز اور یہ فیٹس کا,
اس کے جو پرزے ہیں وہ بناتا ہے، تو وہ مشین بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس سے وہ سارے گند جو ہے وہ نکلتا ہے. یعنی کہ صفائی مطلب باڈی کی اپنی اندر کلینزنگ ہو رہی ہے اور جتنے سیلز ہیں سب کے اندر ہو رہی ہے. ہاں جتنے بھی مطلب جو بھی باڈی میں سیلز ہیں ان کے اندر اگر ہے گند تو اس میں اس کا ریسپٹر بھی ہوگا یہ گلوکارٹیکائڈ کا. تو خوراک کم ہونے سے پھر وہ ہارمون بنتا ہے، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس سیل کو کے اندر گند جمع ہے تاکہ اس کو صاف کیا جا سکے. تو صرف جو سیلز ناپاک ہے جس میں گند جمع ہے، جس میں جراثیم ہے، اسی میں جا کے یہ ہارمون جا کے اس کی مطلب یہ ایکشن کر کے صفائی کرتا ہے، جا کے جراثیم کو ختم کر سکے. ابھی آپ ماشاءاللہ جو ہے ایک کام کر رہے ہیں کہ آپ کینسر کے پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں تھوڑا ذرا بتا دیں. تو وہ اصل میں یہی 48 ریسپٹرز ہیں نیوکلیئر. تو وہ 48 ریسپٹرز کے جو جینز ہیں نا وہ کس طرح بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں، یا پھر ان کے جو ہارمونز ہیں وہ پیپٹائڈ ہارمونز ہو یا پھر کولیسٹرول ہو یا پھر جو دوسرے کیمیکلز ہیں ان کے جو ہارمونز ہیں نا وہ کیسے ہم کم کر سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں. اسی کے حساب سے پھر ہم پیشنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. مختلف یہ جو 48 ریسپٹر یہ سارے کینسرز کو کور کر رہی ہے جتنے بھی کینسرز ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ اسی 48 سٹیپس کو فالو کر کے ہم پیشنٹس کو ایک ایک ہارمون وائٹامن ڈی کے بارے میں، تائرائڈ ریسپٹر کے بارے میں، جو سیکس ہارمونس کے ریسپٹر اینڈروجن اور ایسٹروجنس اس کے جو ریسپٹرز ہیں یہ کیسے بڑھ سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں. یا پھر ایرائل ہائیڈرو کاربن ریسپٹر ہیں، وہ بایولوجیکل کلاک کے جو پروٹینز ہیں وہ ہم بتاتے ہیں پیشنٹس کو. تو اس طرح یہ 48 ہیں سارے. تو اگر اب میں بتانا شروع ہو جاؤں تو ایک اس کے اوپر علیحدہ سے ایک پروگرام کریں گے. ہم کریں گے کہ کس طرح ہم یہ مطلب پیشنٹس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں تک یہ بات جانی چاہیے. آپ واٹر کا کہہ رہے تھے تو پانی کا بتا دیں گے، پانی کے کیا. تو وہ جسم میں کچھ اگر میں بہت جلدی پانی پی رہا ہوں تو وہ جسم میں پانی کا اپنا ایک خاص لیول ہوتا ہے. 43 لیٹر ایک نارمل انسان میں 43 لیٹر پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 43 لیٹر میں پھر 28 لیٹر جو ہے سیلز کے اندر ہے، 11 لیٹر جو ہے سیلز کے باہر ہے، اور 5 لیٹر جو ہے یہ پھر جو رگوں خون کی رگوں میں یا پھر خون میں 5 لیٹر پانی. ٹھیک ہے. تو یہ 43 لیٹر پانی ایک نارمل انسان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پانی جو ہے یہ جب ہم روزہ میں ہم پانی نہیں پیتے نا تو پانی تو کم ہو رہا ہے. تو پھر یہ پانی کم ہونے سے گردہ دیکھتے کہ یہ تو پانی کم ہو رہا ہے، تو پھر یہ ایک ہارمون بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں الڈوسٹیرون. ٹھیک ہے. تو الڈوسٹیرون یہ بناتا ہے. تو وہ پھر جو سیلز جو باڈی میں جتنے بھی سیلز ہیں اس میں جو ہے ٹاکسک منرلز جو ہے، منرلز میں بھی کچھ مطلب یہ اب آئرن ہے یا کیلشیم ہے، یہ اگر سیل کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے یا پھر دماغ یا دل کے تو پھر وہ درد زیادہ ہوتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اس طرح آئرن اگر بڑھتا ہے تو یہ کینسر کی طرف. آئرن جو ہے ڈائبٹیز کا بھی ایک ڈائبیٹک پیشنٹ میں سب سے پہلے جو چیز بڑھتی ہے وہ آئرن اور زنک. ٹھیک ہے. مطلب یہ منرل کا ایک وہ اندر حساب اس میں ایک اوپر نیچے کمی آتی ہے. تو ڈائبیٹک پیشنٹس میں زنک اور کاپر اور آئرن یہ اس کی لیول جو ہے آپ دیکھیں ٹیسٹ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں. اور جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں پینکریاٹک آئسلیٹ سیلز کے خلاف وہ بھی پھر جو زنک اور آئرن اور کاپر کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں نا اس کے خلاف بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس کو آئرن اور زنک کو اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بن دیں، تاکہ اس کو مطلب اگر سیل کے اندر آئرن اور زنک زیادہ جا رہا ہے تو پھر بہت زیادہ انسولین بڑھے گا. ہائپر انسولینیمیا از لائک بگننگ آف کینسر. بالکل. تو وہ سیلس جو ہے باڈی جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کو کینسر سے بچانے کے لیے وہ آئسلیٹ سیلس کو کچھ کو کل کر دیتی ہے. مطلب اگر 100 ہے تو 50-40 جو ہے اس سے مار دیتی ہیں، باقی جو ہے وہ صحیح رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم تو کس چیز کی بات کریں؟ الڈوسٹیرون کی بات کریں کہ اب الڈوسٹیرون وہ اگر ہم پانی نہیں پی رہے تو الڈوسٹیرون ہارمونز بڑھ رہا ہے. تو وہ پھر اس کا جو ریسپٹر ہے وہ ہے منرلوکارٹیکائڈ ریسپٹر. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک سیل کے اندر کاپر یا زنک یا جو ہے جو ٹاکسک میں نے کہا یہ منرلز ہے، یہی میٹل اگر یہ بہت زیادہ ہے یا کم ہے تو اس کی لیول کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ریسپٹر ان سیلز میں آئے گا. تو پھر پانی کم ہونے سے یہ جا کے یہ ہارمون جا کے ان جو منرلز ہیں ان کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں یا جو فلٹرز ہیں وہ پھر گردے میں اور جگر میں بڑھاتے ہیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو، اور جو اچھے مطلب سوڈیم ہے یا کلورائڈ ہے یا پھر وہ ایبزارب ہو، مطلب پانی ضائع کیے بغیر جو ہے زہریلے کیمیکلز جو ہیں وہ جسم سے نکل جائے. مطلب یہ فلٹرز بھی بہت قسم کے ہیں. ایکواپورین جو ہے 14 قسم کے ایکواپورین چینلز ہیں. تو وہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ پانی بھی نکالتا ہے، ساتھ میں ایک واٹر مالیکول بھی نکالتا ہے اور ساتھ میں ایک پوٹاشیم گن بھی نکالتا ہے. لیکن اگر پانی کم ہے تو پھر وہ ایک دوسرا ایکواپورین چینل بنائے گا جو وہ صرف پوٹاشیم نکالے گا لیکن واٹر مالیکول وہ نہیں نکالے گا. واہ سبحان اللہ. اس طرح دماغ میں اتنے بہت سارے چینلز ہیں، گردے میں ہیں، اسکن میں ہیں، مطلب یہ سویٹ گلینڈز میں ہیں. تو پھر وہ سارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہاں پہ ان منرلز کی مطلب اگر پانی کم آ رہا ہے تو پھر یہ پانی کو برقرار رکھ کے گند نکال لیتا ہے.
مطلب یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے یا تو ہم خراب ہو جائیں گے. اور گردے کے مریض اکثر یہ جو جن لوگوں کے سٹونز ہوتے ہیں گال بلیڈر میں یا پھر کڈنیز میں جو سٹونز ہوتے ہیں سلیوریز جو سٹونز ہوتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہم خراب ہوں گے. تو الٹا میں بھی پھر پہلے یہ سوچتا تھا کہ اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو پتھر تو زیادہ بنیں گے, کیونکہ پھر تو پانی کم ہوگا تو مطلب زہریلے کیمیکل زیادہ مطلب وہ آسانی سے مطلب وہ سٹونز بنا سکیں گے. لیکن اگر آپ پانی بہت عرصے بعد, جس طرح گرمیوں میں ہم پانی نہیں پیتے تو یہ ہارمون بڑھتا ہے. تو اگر کسی کو سٹونز کے چانسز ہے اور وہ پانی والے روزے رکھ رہا ہے تو اس کو بالکل چانس ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ فلٹرز جو ہیں وہ سارا گند نکالیں گے اور پانی نہیں نکالیں گے. ٹھیک ہے. تو جسم جو ہے دماغ بھی مطلب صاف ہوتا ہے اور باقی جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی صاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ابھی جو ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس وقت ہم روزے سے ہی ہیں, تو اس وقت ہماری باڈی بڑے زبردست طریقے سے چیزوں کو بیلنس کر رہی ہوتی ہے. اللہ نے ایک نظام جو ہمارے مطلب یہ کہ جو ہماری باڈی ہے یہ بڑی ایفیشینٹ ہے, بہت پلاسٹک ہے, بہت چینج ہوتی رہتی ہے. 45 منٹ سے 3 گھنٹے لگتے ہیں ایک سیٹ اپ کو. جس طرح اب یہاں پہ ایک کمرہ ہے نا, یہاں پہ ایک قسم کی کھڑکی اور اس میں جالیں لگی ہیں, تو ان کو وہ ایک خاص قسم کے خوراک اور آب و ہوا کے ساتھ اس کی مطلب وہ ایڈجسٹمنٹ ہے. لیکن اگر میں چاہوں کہ یہ کھڑکیاں ذرا مطلب اس کے جو پورس ہیں تھوڑے چھوٹے ہیں, مجھے ذرا بڑے چاہیے, اب گرمی آ رہی تو میں وہ جو چھوٹے جالیوں والے کھڑکیاں نکال کے دوبارہ دوسری مطلب وہ بڑے جالوں والے اگر میں لگاؤں گا تو اس میں اس طرح باڈی کے اندر جو مختلف قسم کے سیل کے اندر جو پروٹینز ہوتے ہیں وہ ہر مطلب موسم کا یا پھر خوراک کا جو پیٹرن, جس طرح روزوں کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہم روزانہ خوراک کھاتے ہیں اس کا اپنا حساب ہوتا ہے, اسی حساب سے وہ پھر سیلز جو ہیں پروٹینز اور جینس کی ایکسپریشن کر کے اس کو نکال کے دوسرا والا سیٹ اپ ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اندر کا موسم ٹھیک کرنے کے لیے رمضان کے روزے بڑے جو ہے بڑے فائدہ رکھتے ہیں. اگر کسی کو اگر شخص ہے وہ جو ہے 30 روزے تو وہ رمضان کے تو فرض ہے, وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ انسان اتنا مطلب وہ مثبت نہیں ہے, نہ ہی اتنا مطلب وہ کیا کہتے ہیں اتنا پاک نہیں ہے کہ وہ جو ہے خود کو پورے سال صاف پاک ایک مہینہ فرض جو ہے وہ فرض اس لیے ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر انسان واقعی خود کو اتنا پاک کرے تو پھر ہمیں ان روزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مطلب اللہ نے اس لیے بنایا, اللہ کو پتہ ہے کہ انسان اتنا پاک اللہ نے انسانوں کو بنائے, اسے پتہ ہے کہ اگر وہ پورے سال خود کو ناپاک کرتا رہتا ہے, مطلب منفی اور شر کی سوچیں کرتا ہے, یا پھر مطلب جو جنسی طور پر جو انسان جو ناپاک مطلب پورن ویڈیوز دیکھتا ہے کچھ نہ کچھ, تو اس سے انسان مطلب گندا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تو ناپاکی نہ ہوتی تو پھر مطلب یہ جتنی یہ جو ترتیب جو شریعت نے ہمیں دی ہے, اسلام نے ہمیں دی ہے, وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اگر غلطی کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ توبہ بھی کرتے رہیں اور ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہیں. یعنی کہ اگر انسان میں یہ برائی کرنے کی وہ نہ ہوتی ان بلٹ, ناپاک نہ ہونے کی یہ چیز نہ ہوتی, تو پھر مطلب یہ جو جتنا کچھ بھی ہے اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی. شریعت کا مقصد ہی اس لیے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا, وہ جو ہے پٹری سے اترے گا, وہ ناپاکی کی طرف جائے گا, وہ غلطی کی طرف جائے گا, گمراہی کی طرف جائے گا. تو اسی لیے یہ جو رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے ہفتے میں 2 روزے رکھنا ثابت ہے, نفلی روزے. تو یعنی کہ اگر تو انسان فٹ رہنا چاہتا ہے تو نہ صرف رمضان کے مہینے میں یہ جو روزے ہیں یہ رکھنے, بلکہ اس کے ساتھ کسی کو کینسر ہے تو میرے خیال سے اگر وہ 60-70 بھی رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. اگر وہ چاہتے ہیں, پھر یہ مریض یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت مطلب 1 مہینے کے اندر ہم صحیح ہو جائیں, تو وہ پھر آپ جتنا مطلب انسان کا ایک میرا جو مطلب علاج ہے نا وہ اس میں 3 سال لگتے ہیں, 4 سال لگتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا مطلب وہ 10 سال کا وہ جو مطلب اندر جو اتنا مطلب وہ ٹیومر بنا ہوتا ہے نا, پھر اس کو 1 مہینے میں پھر 1 سال میں ریموو کرنا ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر پیشنٹس کو جلدی بھی ہوتی ہے کہ ہم جلدی ریکور ہو جائیں. تو اگر آپ کو پھر جلدی تو پھر آپ نے زیادہ روزے رکھنے ہوں گے, ہر ایک سیکنڈ کا, ہر ایک لفظ کا, ہر ایک نظر کا, ہر ایک سوچ کا آپ نے حساب رکھنا ہوگا. صبح سے لے کر رات تک آپ نے پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یا جو ہمارے زبان پہ ہزاروں ایسے کلمات روزانہ آتے ہیں جو ہمیں ناپاک کرتے ہیں, مطلب ایک شر والا ہو یا پھر جنسی طور پر ناپاک ہو, یا پھر اس طرح انسان کی نظر جو ہے وہ روزانہ صبح سے لے کر رات تک ناپاک چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں, یا پھر تو وہ پھر اگر آپ نے پھر اگر کوئی چاہتا ہے کہ کینسر کا مریض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی ریکور ہو جاؤں, 1 سال کے اندر ریکور ہو جاؤں, تو پھر اس کو زیادہ روزے رکھنے ہوں گے اور زیادہ اچھے مطلب ذکر زیادہ کرنا ہوگا, یا پھر اپنی پسند کی کوئی اچھی کتاب اٹھا کے پڑھنی ہوگی. کیا بات ہے. ضروری کہ آپ پھر ذکر ہی کریں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مطلب ایک لفظ بار بار پڑھ کے وہ مطلب بور ہو رہا ہے, تو وہ پھر اپنی پسند کی کوئی کتاب اٹھائے
اور وہ پڑھے, مطلب کوئی اچھی سی جو اس کی گروتھ میں اس کی ہیلپ کوئی کر پازیٹیو بک, کوئی اچھی سی بک کتاب اٹھا کے. میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بک کو, کہ بکس کو کرن کرن سورج, قطرہ قطرہ کلزم, دل دریا سمندر, یہ سب یہ بکس اویلیبل ہیں, ان کو پڑھیں. ان سے بڑھا نا مائنڈ وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے, اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ, ہم فارغ بیٹھے ہوں تو ضرور کوئی نہ کوئی مطلب منفی خیال ہمارے ذہن میں آتا رہے گا, تو وہ ہم بس جو بندہ ویلا بیٹھا ہوا ہے نا, وہ شیطان کا جو ہے من پسند جو ہے اس کی جو کیا کہتے ہیں اپنا اس کے قابو میں آنے کے لیے نا ہر وقت تیار رہتا ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ بالکل فری ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان پھر اس پہ اٹیک کرے گا. اس کے برعکس اگر آپ کسی پازیٹیو ذکر اذکار کر رہے ہو, روزے کی حالت میں ہو, وضو کے حالت میں ہو, اس کے علاوہ کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہو, قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہو, عربی میں پڑھ رہے ہو, تو اس میں یہی ہے کہ آپ کا وہ جو دفاع ہے وہ اسٹرانگ رہتا ہے. تو جزاک اللہ ڈاکٹر مہتاب, زبردست. میں کہتا ہوں کہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملا مجھے بھی, اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. پھر انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.